बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी दर से करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जो उन्वान मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी वो उन्वान है अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमें अल्लाह की ज़रूरत है और हमारे पैदा होने की वजह। क्या हम इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि हम अल्लाह ताला को जानते हैं, या हम अल्लाह ताला को इसलिए जानते हैं क्योंकि हम दुआ करते हैं? अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 21 में फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले वालों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। इबादत जो है अल्लाह को जानने की चाबी है। इट इज़ लाइक अ साइकिल। हम जितनी ज़्यादा इबादत करते हैं उतना ही ज़्यादा हम अल्लाह को जानते हैं, और जितना ज़्यादा हम उसे जानते हैं उतना ही ज़्यादा हम उसकी इबादत की तरफ माइल होते हैं। दर हकीकत हमारा मकसद अल्लाह की इबादत करना है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो अल्लाह को अपने दिल से मानते हैं लेकिन इन्हें अल्लाह की इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि मैं अपने वालिदैन से सच्चे दिल से प्यार करती तो हूँ लेकिन मुझे उन्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। इबादत अल्लाह ताला और इंसानों के दरमियान राब्ता है, अगरचे वो हमारे शहरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला हमारे जगुलर वेन से भी ज़्यादा करीब है। दर हकीकत ये एक ऐसा बेसिक ऑब्लिगेशन है कि वो तमाम बनी नूह इंसान से इबादत की एक्सपेक्टेशंस रखता है, ना कि सिर्फ मोमिनों से, ना कि सिर्फ बिलीवर से। आखिरकार अल्लाह ताला सबको रोजी देता है ना कि सिर्फ मोमिनों को। यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमें असबाब भी बताता है कि हमें अल्लाह ताला की इबादत क्यों करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको 3 किस्मों में बताती हूँ। पहला है तख्लीक यानी कि क्रिएशन। अल्लाह हमें याद दिलाता है कि उसने हमें पैदा किया। जिस तरह हमें हमारे वालिदैन के साथ एक ख़ास रिश्ता है, उसी तरह से हमें अल्लाह ताला के साथ और भी गहरा रिश्ता है जिसने हमें डिज़ाइन और वाज़ी किया है। अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है कि उसने हमारे बाप दादा को भी पैदा किया। अभी जिस तरह से कोई आकर कहे कि वो हमारे वालिदैन या दादा दादी को जानते हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है कि वो सिर्फ हमारा रब नहीं है बल्कि हमसे पहले आने वाली तमाम नस्लों का रब है। दूसरा है रिस्क यानी कि सस्टेनेंस। वो लफ्ज़ जो है रब, इसका इस्तेमाल इस हकीकत को तक़वियत देने के लिए करता है कि उसने हमारी परवरिश की है। अब जिस तरह से हमारे पैदा होने के लम्हे से लेकर हमारी देखभाल करने वाला हमारे लिए ख़ास है, उसी तरह से हम खुद की देखभाली करें उससे पहले अल्लाह ताला हम पर नज़र रखे हुए हैं और हमारी देखभाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये याद रखें, रब वो है जो छोटी छोटी मामलात पर भी आपका ख्याल रखता है। अल्लाह ताला ने हमें हमारे सिरों पर छत दी है, वो माहौल जो हमें सूरज से बचाता है। इसी तरह से ज़मीन भी दी जो बुनियाद है और सब कुछ पैदा करती है, और हमारे पास ये सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें वो सब कुछ फराहम किया जो हमारे पास है। अल्लाह पर हमारा फ़र्ज सिर्फ चंद अमाउंट में नहीं हो सकता। तीसरा है ऑब्लिगेशंस। अल्लाह की इबादत हमें तक़वा देकर फ़ायदा पहुंचाती है, जिसका मतलब ढाल यानी शील्ड। जितना हम अल्लाह की इबादत करेंगे उतना ही हमें अल्लाह की प्रोटेक्शन मिलेगी। इसलिए अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, हमें प्रोटेक्शन हासिल होता है। अल्लाह ताला अल गनी है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं बल्कि वो सब की ज़रूरत है। इसी तरह जब अल्लाह हमें पुकारता है तो हमें सुनने की ज़रूरत होती है, जब हम सुनते हैं तो हमें जवाब देने की ज़रूरत होती है। इबादत हमारे और अल्लाह के रिलेशन को मजबूत करती है, और जितना ज़्यादा हम इबादत करते हैं उतना ही हमें हर मुमकिन तरीके से फ़ायदा होता है। अल्लाह ने हमें अपनी खिदमत के लिए पैदा किया है, बस यही हमारा मकसद है पैदा होने का। अल्लाह ने फरिश्तों को भी इसी मकसद के लिए पैदा किया है, मगर एक फ़र्क है, फरिश्ते आज़ाद मर्जी के बगैर बनाए गए हैं। वो अल्लाह की नाफरमानी करने से खासिम है, फरिश्तों को कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ इंसानों को फ्रीडम मिला है।
چوز کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، وہ ویڈیو کا ٹاپک ہے ریالٹی آف دس لائف، اس میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم صرف 2 ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یا پھر ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کوئی تیسری بات نہیں۔ تو یہ دونوں کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فریڈم دیا ہے کہ ہم چوز کر سکے کہ ہم اچھے راستہ سلیکٹ کریں گے یا پھر برا راستہ سلیکٹ کریں گے، اور ہر انسان کا فیصلہ ہمارے چوائسز کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہوئے اللہ ایسے رسول بھیجتے رہے جن کی پیروی کرنے کے لیے بنی نوح انسان کو ہدایت دی گئی۔ اللہ کے رسولوں میں سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہیں قرآن انسانیت کے لیے آخری ہدایت نامہ کے طور پر دیا گیا تھا۔ چلیں اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہر چیز پہلے سے پری ڈیزائن ہو کر ہے، پہلے سے طے ہو کر ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس بات کی ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ نے ہمارے لیے وقت پیدا کیا۔ وقت اللہ کے لیے موجود نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، انکلوڈنگ ٹائم بھی، وہ چاہے پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا پھر فیوچر۔ اللہ ہمارے چوائسز بخوبی واقف ہے، جو ہم نے کیے اب تک وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو ہم آگے فیوچر میں کریں گے۔ اب یہاں پہ ذرا غور فرمائیں، فریڈم کا مطلب ہے ہم اپنے چوائسز پر 100% ہے، ورنہ جو چیز جیسے میں نے پہلے کہی تھی کہ ہر ایک چیز پہلے سے پری ڈیزائن ہو کر ہے، طے ہو کر ہے، تو اس کا ذمہ دار ہمیں کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ابھی یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہم ایگزامز کا ایگزامپل لیتے ہیں۔ آپ کو پورا 1 ایئر کا وقت ملتا ہے ایگزام میں پریپئر ہونے کے لیے، لیکن پریپئر نہیں ہوتے، وقت برباد کر دیتے ہیں، اور آخر میں رزلٹ آتا ہے فیل۔ اب جب یہ رزلٹ فیل آتا ہے تو ہم یہاں پہ اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ہماری کیا غلطی تھی، ہماری قسمت میں یہی تھا، تو ہم جو ہے ہماری قسمت اور اللہ پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب ذرا غور کریں، جو رزلٹ فیل آیا ہے اس کا راستہ جو تھا ہم اسے بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے۔ 1 سال کا وقت تھا، ہمارے پاس کافی وقت تھا، ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے اور رزلٹ پاس ہوتا۔ اب یہاں پہ 2 آپشنز ہیں، ایک وقت نکال کے پڑھ کے رزلٹ آتا پاس، اور دوسرا ہے وقت برباد کرنا اور نہ پڑھنا اور رزلٹ ہے فیل، جو کہ دوسرا سلیکٹ کیا، اور یہاں پہ بلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اسی طرح سے جو ہے، جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ 2 آپشنز تھے، یا تو ہم وقت نکال کے پڑھ سکتے تھے یا پھر وقت برباد کر کے فیل ہو سکتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی فریڈم دیا ہے چوز کرنے کہ ہم صحیح راستہ سلیکٹ کرتے ہیں یا پھر غلط راستہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور اسی چوائسز کے حساب سے ہمیں آخرت میں اجر ملے گا۔ ہر انسان کو کمزوریاں اور طاقتوں کا ایک سیٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ ہر کوئی مختلف ہے، ہر کوئی الگ ہے، ہر ایک کی زندگی کے حالات الگ ہیں، اس لیے زندگی ایک امتحان کے سوا کچھ نہیں، مگر اصل ٹیسٹ، اصل امتحان ہر انسان کے لیے الگ ہوتا ہے۔ ہر روز لوگوں کو الگ چیلنجز سے آزمایا جاتا ہے، جیسے کہ غریبی، بیماری، پیاروں کا کھو جانا، دولت، صبر اور بھی بہت کچھ۔ اللہ نے بھی اس امتحان میں، اس ٹیسٹ میں ایک حصے کے طور پر اس دنیا میں نا انصافی ہونے کی اجازت دی۔ مزید یہ کہ ہر شخص میں اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے، برائی کو دبانا اور اچھائی کو اکسانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے ہر شخص کو اچھا بننے کے لیے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اچھا ہونا ضروری ہے۔ ہم سب زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، مگر جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے پاس توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے اپنی اچھی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا انسان، ہمدرد، عاجزی، ایماندار، خیال رکھنے والے اور ضرورت مند کی مدد کرنے والے، یہ سب شروع کرنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ ہم سب کو زندہ رکھتا ہے، انکلوڈنگ برے لوگوں کو بھی، کہ کوئی آج برا ہے تو کل اللہ سے معافی مانگ کے اچھی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو امتحان ختم ہو جاتا ہے، ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن بالکل ظلم نہیں ہوگا، ہمیں ہمارے اعمال اور ہمارے نیتوں کے مطابق اجر ملے گا۔ اللہ بہت سے گنہگاروں کو معاف کر دے گا، لیکن کچھ لوگ معافی سے باہر ہیں، وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے۔
اب یہاں جب جنت کی بات آتی ہے تو ایک چیز یقینی ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنا ہوگا۔ ابھی ایگزامپل دوں تو اگر آپ انجینئرنگ میں ڈگری چاہتے ہیں تو آپ کالج میں جا کے صرف ڈگری کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ کو پڑھنا ہوگا، پھر امتحان پاس کرنے ہوں گے، تب جا کے آپ کو انجینئر کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ جب مومن کے فرائض کی بات آتی ہے تو میں انہیں دو الگ الگ کیٹیگریز میں تقسیم کروں گی۔ سب سے پہلے اپنے خالق کی طرف ہمارا فرض ہے، اس میں بنیادی طور پر عبادت کی تمام اقسام شامل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے 5 نمازوں پر مشتمل ہے، خدا کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، روزہ رکھنا، استغفار کرنا اور بھی بہت کچھ۔ اور دوسرا فرائض ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کے رہنا اور اپنے کردار کو بیسٹ شیپ دینا، اپنے کیریکٹر کو بیسٹ شیپ دینا۔ مذہب کا مقصد کسی کے کیریکٹر کو بہترین شکل میں ڈالنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ مذہب کو کبھی بھی رسم و رواج یا بے معنی رسم کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، پر پھر بھی بہت سے لوگوں یہ نہیں سمجھ آتا ان لوگوں کو کہ وہ صرف بغیر کسی خاص عقیدے سے تعلق رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ سمجھنا چاہیے جو رسم و رواج ہم کرتے ہیں ریلیجن کے نام پہ، یہ حقیقی اس کا معنی کیا ہے۔ کبھی اللہ ہمیں اپنے اعمال کے پیچھے حکمت دکھاتا ہے، کبھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی حکمت، طاقت، علم اور ارادہ مطلق ہے۔ اللہ نے ہم سب کو سب کچھ دیا جس کی ہمیں واقعی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سے جو چاہتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہماری بنیادی فخر یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسا کیا کریں جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو ڈیزرونگ ہے، اور صرف وہی ہے جو واقعی فیصلہ کر سکتا ہے اور ہم کو انعام دے سکتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ اور ہر چیز میں کمال نظر آتا ہے، ہر ایک چیز میں پرفیکشن نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرفیکٹ ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ اللہ کے بارے میں سوچیں، اسے قبول کریں، اس کا شکر گزار بنیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے آپ خوشی سے جئیں گے اور خوشی سے مرو گے۔ قرآن پاک میں سورہ الملک کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہی بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر پیدا کیا کہ وہ اسے آزمائے کہ وہ فرمانبردار اور شکر گزار ہے یا اپنے رب کا انکار اور ناشکر ہے۔ وہ انسان کو اچھے اور برے حالات میں ڈالتا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ اس کا ریاکشن کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے یا پھر ناشکر کرتا ہے۔ اس عرضی دنیا کی زندگی محض ایک امتحانی دور ہے اور اعمال کرنے کا مقام ہے۔ آخرت کی زندگی میں حقیقی رزلٹس کا اعلان وہی کرے گا جو سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ جانتا ہے۔ نہ یہ دنیا پوری انعامات کی جگہ ہے اور نہ یہ دنیا مکمل سزاؤں کی جگہ ہے، بلکہ یہ دنیا صرف اعمال کرنے کی جگہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور فرمانبردار مومنین کی راہ میں مشکلات اور آزمائشیں بھی ڈالتا ہے تاکہ وہ ان کا امتحان لے اور اس طرح آخرت میں ان کے اجر میں اضافہ کریں۔ قرآن میں سورہ العمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہارا پورا بدلہ قیامت کے ہی روز ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ اور سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے ہمیں اس کی عظمت میں کچھ اضافہ نہیں کرنے والے، اور نہ ہی عبادت کرنے سے ہم اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جنہیں اس زندگی اور اس کے بعد کے ہر قدموں پر اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی طرف سچے دل کے ساتھ لوٹنے کی توفیق دے۔ آمین۔